हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से सुना रहा हूँ। आप निज़ामुद्दीन गए हैं दिल्ली तो आप देखेंगे कि निज़ामुद्दीन, ख्वाजा निज़ामुद्दीन का मकबरा है दिल्ली में। उसी मकबरा के हवाले से निज़ामुद्दीन मशहूर है। जब वो ज़िंदा थे तो एक आदमी आया, कहा मैं आपको तोहफ़ा देना चाहता हूँ। कहा क्या तोहफ़ा देना चाहते हो? कहा कैंची आपको तोहफे में देना चाहता हूँ। कैंची, कैंची जिससे कपड़ा काटा जाता है, वो कैंची आपको मैं तोहफे में देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मुझे कबूल नहीं है, मुझको सुई दे दो, कैंची मत दो। मैं जोड़ने के लिए आया हूँ, मैं काटने के लिए नहीं आया हूँ। महात्मा गांधी जी गुजर गए, उन्होंने हिंदू मुसलमान से कहा कि मैंने हिंदू से हाँ को निकाला, मुसलमान से मीम को निकाला, मुसलमान से मीम को निकाला, और हाँ से हिंदू से मैंने हाँ को निकाला। हाँ को जब मीम से मिलाया तो हम हो गया। हम दोनों हिंदुस्तानी हैं। जब हिंदुस्तानी हिंदू भी है, जब हिंदुस्तानी मुसलमान है, तो मुसलमान और हिंदू का झगड़ा कैसा है? कबीर दास ने कहा एक दोहे में कि रावण के बारे में आप लोग जानते हैं, 1 लाख पोता था, 1.25 लाख नाती। लंका की जो कोठी है सबका मालिक था, लेकिन आज रावण कहाँ है? कोई उसका नामो निशान नहीं है। तो गुरु कबीर दास कहते हैं कि किसी भी हिंदू को आप खड़ा करके उसको पूछिए कि ये दुनिया जाने वाली है, तो वो बोलेगा हाँ जाने वाली। किसी मुसलमान को खड़ा करके पूछिए ये दुनिया जाने वाली है, तो वो बोलेगा हाँ जाने वाली है। दुनिया जाने वाली है ये मुसलमान भी मानता है, दुनिया जाने वाली है ये हिंदू भी मानता है। कबीर दास ने कहा कि जब तुम मानते हो कि दुनिया जाने वाली है तो हिंदुस्तान भी जाने वाला है। जब तुम मानते हो कि दुनिया जाने वाली है तो हिंदुस्तान भी जाने वाला है। तो हिंदुस्तान के लिए हिंदू मुसलमान का फिर झगड़ा क्यों करते हो? जो चीज़ जाने वाली है, जा करके रहेगी, उस पर कैसा झगड़ा है? मिर्ज़ा गालिब को पुलिस वाले ने दिल्ली में पकड़ लिया, पूछा तुम कौन हो? कहा मैं आधा हिंदू हूँ आधा मुसलमान। कहा यार ये तो ब्रिटानिया बिस्कुट होता है 50-50, ये 50-50 आधा हिंदू आधा मुसलमान कौन आदमी होता है? तो मिर्ज़ा गालिब बड़े मजाकी आदमी थे, उन्होंने कहा कि मैं शराब पीता हूँ आधा हिंदू हूँ, सूअर नहीं खाता आधा मुसलमान हूँ। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हिंदू मुसलमान भाई भाई मिल कर के रहेंगे, जिएंगे मरेंगे, जिएंगे और दूसरे को जीने देंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह जिएंगे और जीने देंगे, उसके गम में और खुशी में शरीक रहेंगे, उस पर सितम नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। का भागा कछो घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारावन घर दिया न बाती। लंका सी कोठी समुद्र सिखाई, तारावन की खबर न पाई। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। औरतों के हवाले से, मियाँ बीवी के हवाले से आपकी खिदमत में पैगाम रखता हूँ। बहुत अच्छा माहौल बना है, अगर आपकी इसकी हिफाजत कर लेंगे तो आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होता, कभी झगड़ा नहीं होगा। टूटा फूटा घर आपका जन्नत जैसा बन जाएगा। लड़का लड़की की जब शादी हुई तो अल्लाह के रसूल ने लड़के से कहा याद रखो इस लड़की से ज़्यादा तुम्हारी कुर्बानी नहीं है। कहा या रसूल अल्लाह, खाते कमाते हम हैं, पसीना हमारा छूटता है, ये तो घर में रानी की तरफ बैठ करके खाती है, इसकी क्या कुर्बानी है? तो अल्लाह के रसूल ने समझाया, अगर शादी से पहले तुमसे कहा जाता शादी करोगे माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, ख़ानदान को छोड़ना पड़ेगा, तो तुम कुंवारे रह जाते, शादी नहीं करते। कुर्बान जाओ इस लड़की के ऊपर कि तुमसे शादी किया, तुम्हारी खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया। अल्लाह के रसूल कैलूला फरमा रहे थे, दरवाज़ा बंद था,
آتے ہی فاطمہ نے دستک دیا، اللہ کے رسول نے کھولا، کہا بیٹی تمہارے آنے کا وقت نہیں تھا، کیوں آئی، کیسے آئی؟ کہا علی سے خفا ہو کر کے آ رہی ہوں۔ کہا بیٹی میں تمہارا باپ ہوں، علی تمہارے شوہر ہیں، علی کی اجازت کے بغیر میرے گھر میں قدم مت رکھنا، اگر قدم رکھو گی تو دروازہ بند تو ملے گا، کھل نہیں سکتا۔ بیٹی جلدی سے جاؤ اپنے شوہر سے معافی مانگو، اگر تم نے معافی نہیں مانگی تمہارے شوہر نے تم کو معاف نہیں کیا، بیٹی تمہارا انتقال ہو گیا، میں زندہ رہا میں تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا بھی نہیں، پڑھاؤں گا بھی نہیں۔ ایک بات نکتے کی سنیے، جتنی بھی عورت ہے دنیا کی سب مرد سے پیدا ہوئی ہے، لیکن سارے مرد عورت سے پیدا نہیں ہوئے، لیکن ساری عورت دنیا کی مرد سے پیدا ہوئی، آدم سے پیدا ہوئی، لیکن آدم کے سر سے پیدا نہیں ہوئی۔ مطلب کیا ہے کہ عورت کو سر پر نہیں بیٹھانا ہے، اور آدم کے پیر سے پیدا نہیں ہوئی کہ عورتوں کو ٹھوکروں میں رکھنا ہے، جوتے میں رکھنا ہے۔ عورت کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ پہلو سے پیدا ہوئی ہے، پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور پسلی کہاں ہے؟ دل کے پاس ہے۔ بیوی کو دل کے پاس رکھنا ہے، جوتے میں نہیں رکھنا ہے، سر کے اوپر نہیں بیٹھا۔ یہ وعدہ کیجئے ہر کام بیوی سے پوچھ کر کے کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی فرصت میں آپ کی حکومت چلی جائے گی۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، ایک مثال، صرف ایک مثال۔ گھڑی پہنے ہوا تھا، خراب ہو گئی، خراب جب ہوئی تو کہنے لگا اللہ اللہ کتنی اچھی گھڑی تھی، خراب ہو گئی، بند ہو گئی۔ تو بیوی نے کہا کہ ہم سے بھی اچھی تھی، کہا کہ ہاں تم سے بھی اچھی تھی۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ جب گھڑی خراب ہوتی تھی تو بند ہو جاتی تھی، لیکن جب تم بگڑتی ہو تو شروع ہو جاتی ہو، بند ہونے کا نام نہیں لے رہتی ہو۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے محبت سے اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ کریں گے، غصے کو پی کر کے زندگی گزاریں گے، طلاق نہیں دیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جو نہ دیکھا نہ سنا ہے وہ ہوا کرتا ہے، اب تو بے پر کا پرندہ بھی اڑا کرتا ہے، گالیاں کوئی دعا کو دیا کرتا ہے، اپنا ہر شخص کا کردار ہوا کرتا ہے، اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے۔ تین وعدہ دیجئے، تین کام کیجئے، تین کام چھوڑ دیجئے۔ میں آپ کو وعدہ دیتا ہوں زندگی بھر کے لیے جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ جوان آگے آگے چل رہا ہے، بوڑھا پیچھے ہے۔ اللہ کے رسول نے روک کر کے پوچھا یہ جو بوڑھا تمہارے پیچھے چل رہا ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا باپ ہے۔ کہا سبحان اللہ، اگر تمہارا باپ ہے تو باپ سے آگے مت چلنا، اگر یہ تمہارا باپ ہے تو باپ سے پہلے مت بیٹھنا، اگر یہ تمہارا باپ ہے بوڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے پیشاب کر دے تو اپنے باپ کے پیشاب کو اس طرح دھونا جیسے بچپن میں محبت سے تمہارے پیشاب کو دھویا ہے۔ سر پر ہاتھ رکھ کر کے جوان بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا بہت بڑا گناہ ہوا۔ کہا کتنا بڑا گناہ ہے؟ کہا آسمان سے بھی بڑا، زمین سے بھی بڑا، عرش سے بھی بڑا۔ کہا 1 منٹ میں چھوٹا ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہے؟ کہا سبحان اللہ، ماں بھی زندہ ہے، باپ بھی زندہ۔ کہا جلدی سے جاؤ ماں باپ کے پاؤں پکڑو، اپنے گناہ کی معافی کے لیے ماں باپ سے دعا کراؤ۔ تمہیں اپنے ماں باپ کا مقام معلوم نہیں، خدا کے یہاں تمہارے ماں باپ کا مقام کتنا بڑا ہے۔ اگر دھرتی پر تمہارے ماں باپ تمہارے گناہ کی معافی کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، جو گناہ عرش سے بڑا ہے خدا مہربان ہوگا، چھوٹا ہو جائے گا، معاف ہو جائے گا۔ مجلس میں بحث ہو رہی ہے عورت افضل ہے یا مرد افضل ہے؟ مرد بڑھ کر کے ہے یا عورت بڑھ کر کے ہے؟ عورت بڑھ کر کے ہے یا مرد بڑھ کر کے ہے؟ مرد کے وکیل نے کہا مرد نبی بنتا ہے، عورت نبی نہیں بنتی، اس لیے عورت سے بڑھ کر کے مرد ہے۔ رابعہ نے کہا یہ بات صحیح ہے
کہ عورت سے بڑھ کر کے مرد ہے، مرد نبی بنتا ہے، عورت نبی نہیں بنتی، لیکن یہ بھی بھولنا نہیں چاہیے کہ نبی تک کو عورت ہی جنم دیا کرتی ہے، عورت ہی کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے۔ انشاءاللہ اپنے ماں باپ کے دل سے خدمت کریں گے، اللہ 3 چیزوں میں اضافہ کرے گا۔ بخاری کی حدیث ہے، عمر بھی بڑھا دے گا، روزی بھی بڑھا دے گا، اور تندرستی کو بھی بڑھا دے گا۔ ماں باپ ترسے ہیں پینے کو پانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی، بڑھوا اور بڑھیا پہ کہاں ہے دھیان، ہائے رے مسلمان، ہائے رے مسلمان۔ ماں باپ بھائی بہن کو رلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، کل تیری اولاد، کل تیری اولاد لے گی پران، ہائے رے مسلمان، ہائے رے مسلمان، ہائے رے مسلمان، ہائے رے مسلمان۔ بہت سناٹے میں آپ جلسہ سن رہے ہیں، یہ دلیل ہے کہ آپ سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پہلی فرصت میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ خدا کی مہربانی کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک مسلمان پر اللہ نے 3 احسان کیے۔ پہلا احسان کیا، انسان بنایا، اگر جانور بنا دیتا، بندر بنا دیتا تو ہم کیا بگاڑ لیتے؟ اللہ کا پہلا احسان۔ دوسرا احسان، ہم نے اسلام کی خاطر کوئی قربانی نہیں دی، ہم نے اسلام کے لیے کوئی قیمت نہیں چکائی، اللہ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کر کے مسلمان بنا دیا، یہ اللہ کا احسان ہے، دوسرا احسان ہے۔ اور پھر کسی اور نبی کی امت میں نہیں، آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا، یہ تیسرا احسان۔ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو ایک کھانے پر اللہ کے 6 احسان۔ جب کھانا کھانے کا وقت ہوتا ہے تو بھوک لگتی ہے، یہ جو بھوک لگی ہے یہ اللہ کا پہلا احسان۔ عزت سے کھانا مل گیا، یہ دوسرا احسان۔ کھانا کھا رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے، یہ تیسرا احسان۔ وہ کھانا کھا رہے ہیں جو ڈاکٹر نے منع نہیں کیا، یہ 5واں احسان۔ اور پردیس میں نہیں، اپنے گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، بیوی بال بچے کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، آخری احسان۔ ایک روٹی پر اللہ نے 360 کاریگر لگائے، پھر روٹی تیار ہوئی۔ جانتے پہلا کون ہے، آخری کون ہے؟ میکائیل علیہ السلام پہلا کاریگر ہے جس نے پانی کو خزانے سے کھینچا اور ہم تک پہنچایا۔ دوسرا کاریگر باقی فرشتے ہیں، بمبئی میں بادل تھا، اس کو کھینچ کر کے کٹھیار میں لے آئے۔ دوسرے کاریگر چاند اور سورج ستارے، پھر ہمارے جانور اور ٹریکٹر، اس کے بعد آخری کاریگر جس نے روٹی پکایا۔ اس لیے جب روٹی کھاتے ہیں تو بسم اللہ، جب بھوک مٹ جاتی ہے تو الحمدللہ۔ اتنا بڑا مجمع ہے، ایک بات آپ کے سامنے میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا۔ جس آدمی کو اپنی بیوی ہے، یہ آدمی خوشحال ہے، کنگال نہیں۔ جس آدمی کو اپنا گھر ہے، کرائے کا گھر نہیں، یہ آدمی امیر ہے، غریب نہیں ہے۔ جس آدمی کو گاڑی گھوڑا ہے، یہ بادشاہ ہے۔ بادشاہ ہو کر کے پریشان کیوں ہے؟ اپنے آپ سے پریشان ہے، وقت سے پہلے مانگتا ہے، قسمت سے زیادہ مانگتا ہے، دوسرے کی دولت پر نظر رکھتا ہے، بادشاہ ہو کر کے بھی پریشان ہے۔ چھینک آئی، نبی کی مجلس میں ایک صحابی کو چھینک آئی تو اللہ کے رسول نے کہا یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ دوسرے آدمی کو چھینک آئی، آپ خاموش رہے، کوئی دعا نہیں دی۔ اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ میرا کیا گناہ، مجھے چھینک آئی، آپ نے دعا نہیں دی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو چھینک آئی، اس نے خدا کو یاد رکھا، اس لیے میں نے بھی دعا میں اسے یاد رکھا۔ تم کو جب چھینک آئی تم نے خدا کو بھلا دیا تو میں نے بھی تمہیں بھلا دیا۔ ابلیس فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے کہا بارش نہیں ہو رہی، بارش کرا دو۔ تو فرعون پھنس گیا،
میں جھوٹا خدا ہوں، بارش نہیں ہوگی میں جھوٹا ہو جاؤں. ابلیس سے بولا یار میں جھوٹا خدا ہوں، اگر بارش نہیں ہوئی تو میں جھوٹا ہو جاؤں گا، بارش کرا دے. تو ابلیس نے اپنے تمام چیلوں سے کہا آسمان پر جاؤ، وہاں سے جم کر کے پیشاب کرو. بارش ہو گئی. ابلیس آیا دوڑا دوڑا، بارش ہوئی تھی. تو فرعون بولا بارش تو ہوئی تھی لیکن بڑی بدبودار تھی. تو ابلیس بولا جیسا تو خدا ہے ویسے ہی نے بارش ہوگی. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے خدا کی نعمت کھائیں گے انشاءاللہ، اللہ کا نام لیں گے. ہاتھ اٹھائیے. مصیبت میں صبر کریں گے، شکوہ شکایت نہیں کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. صبر نہیں ہوگا خودکشی کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. موت سے بڑھ کے وہ محبت کا صلہ دیتا ہے، رزق بن مانگے بھی بندوں کو خدا دیتا ہے، رزق بن مانگے بھی. تنگ دستی میرے دامن سے لپٹنا نہ کبھی، تنگ دستی میرے دامن سے لپٹنا نہ کبھی. ہے وہ داتا میرا ہر کام بنا دیتا ہے وہ داتا. سیرت اور سنت کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت میں. زحمت تمام 3 منٹ کا پیغام، بڑے خوبصورت سامعین. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو خوبصورت بنائے. ایک موسیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے کتنے جادوگر آئے تھے؟ 3 لاکھ. 3 لاکھ جادوگر آئے. جس رسی کو سانپ بنانے کے لیے اونٹ پر لے کر کے آئے، اس اونٹ کی تعداد کتنی تھی؟ 3000. 3000 اونٹ پر سامان جادو، اور جادوگر 3 لاکھ. ایک موسیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے ہار گئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. حضرت موسیٰ نے پوچھا مالک یہ تو میرا دشمن تھا، میرا مخالف تھا، کلمہ پڑھ کر موافق کیسے ہو گیا، مسلمان کیسے ہو گیا؟ خدا کی طرف سے جواب آیا، اے موسیٰ یہ تمہارا کپڑا پہن کر کے آئے تھے، اے موسیٰ یہ تمہاری داڑھی رکھ کر کے آئے تھے، اے موسیٰ یہ تمہارے سر کے بال رکھ کر کے آئے تھے، تمہاری لاٹھی لے کر کے تمہاری نقل اتار رہے تھے. جو نبی کا کرتا پہنے، جو نبی کی داڑھی رکھے، جو نبی کا بال رکھے، میری رحمت نے گوارا نہیں کیا ایسے نقل کرنے والے لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے، اس لیے میں نے ان کو ہدایت دی، یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر امبیڈکر صاحب انتقال کر گئے. انہوں نے اعلان کیا تھا اسی ہندوستان میں مسلمان بننا چاہتا ہوں. لکھنؤ سے مولانا علی میاں ندوی آ گئے، کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں کلمہ پڑھا رہا ہوں، آپ مسلمان ہو جائیے. کہا اب مسلمان نہیں بنوں گا. کہا ابھی تو آپ نے اعلان کیا تھا مسلمان بن رہا ہوں، اور میں جب آیا کلمہ پڑھانے کے لیے تو آپ کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں بنوں گا، بات کیا ہے؟ کہا مولانا جانے دیجئے، میں آپ کا بھی احترام کرتا ہوں، آپ کپڑے سے مسلمان لگتے ہیں، آپ داڑھی سے مسلمان لگتے ہیں، آپ شکل سے مسلمان لگتے ہیں، اس لیے میں آپ کا بھی احترام کرتا ہوں، آپ کے مذہب کا بھی احترام کرتا ہوں، لیکن میں مسلمان نہیں بنوں گا اس لیے کہ مجھے 80% ہندوستان کا مسلمان ہی نظر نہیں آتا. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. یہ جو چرچ ہے، اس چرچ میں مرید آیا پادری کے پاس، تو اس سے پادری نے پوچھا تمہاری داڑھی کی عمر زیادہ ہے یا تمہاری عمر زیادہ ہے؟ بولا ابھی آپ بھی عجیب پاگل معلوم ہوتے ہیں، پہلے میں پیدا ہوا ہوں، اس کے بعد میری داڑھی پیدا ہوئی ہے، تو داڑھی میری مجھ سے کیسے بڑی ہو سکتی ہے؟ میں عمر میں بڑا ہوں، داڑھی عمر میں چھوٹی ہے. تو پادری نے کہا کہ 10 سال پہلے جب تم آئے تھے تو تمہاری داڑھی کالی تھی، 10 سال کے بعد جو آئے ہو تمہاری داڑھی سفید ہو گئی. حیرت ہے 20 سال میں تمہاری داڑھی بدل گئی، لیکن تم بچپن سے 55 میں آ گئے، تم نہیں بدلے، افسوس تو اس کا ہے. یہ کٹیہار ہے، آپ یہاں سے سفر کیجئے پنجاب، یہاں سے آپ دکھا دیجئے کسی پنجابی کو
بھیک مانگتے ہوئے دکھائیے. یہاں سے لے کر کے آپ چلے جائیے پنجاب, کسی سکھ کو آپ بھیک مانگتا ہوا نہیں دکھا سکتے. لیکن جب رمضان سے پہلے جمعہ کا دن ہوتا ہے, جمعہ کے بعد حالت یہ ہوتی ہے کہ ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا بھیک کا کٹورا لے کر کے کہتا اللہ کے نام پر دے دو, اللہ کے نام پر دے دو. تو لوگوں نے کہا یار بھیک مانگ رہے ہو یا فٹ بال کھیل رہے ہو؟ تم کو تو سر جھکا کر کے بھیک مانگنا چاہیے, سر اٹھا کر کے بھیک مانگتے ہو. تو کیا کہتا ہے, کس بات کی شرم؟ میرا دادا نیشنل فقیر تھا, میرا باپ انٹرنیشنل فقیر ہے, خاندانی پیشہ ہے. آپ کو چیلنج ہے, آپ کٹیہار سے پنجاب تک کسی بھی سکھ کو بغیر داڑھی کے دکھا دیجئے, بغیر پگڑی کے دکھا دیجئے, ہر چیز چھوڑ دے گا سکھ, لیکن داڑھی نہیں چھوڑے گا, پگڑی نہیں چھوڑے گا. سکھوں کی تعداد اس ہندوستان میں اتنی کم ہے جیسے آٹا میں بال, اور مسلمانوں کی تعداد اس ہندوستان میں اتنی زیادہ ہے جیسے آسمان پر ستارے. لیکن مسلمان قدم قدم پر ذلیل ہے. سکھ کو عزت کی چوٹی مل رہی ہے, جانتے ہیں کیوں؟ سکھوں نے دین اور دھرم کو دانت سے پکڑا, عزت کی چوٹی پر پہنچ گئے. مسلمانوں نے دین اور دھرم کو چھوڑ دیا, اللہ نے ٹھوکروں میں ڈال دیا. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے سیدھا بڑھاپے میں داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ. ہاں ذرا جلسہ ختم ہونے دیجیے, اس کے بعد ملاقات کرتے ہیں آپ سے. کردار بد پہ خود ہی یہ زہر, کردار بد پہ ہم پہ یہ زہر مت ہوئی ہے آج, پھر دشمنان دین کی کثرت ہوئی ہے آج. انسانیت سے انسان کو نفرت ہوئی ہے آج, ہم سے جدا رسول کی سنت ہوئی ہے آج. ملت کا حال اس لیے بے جان ہو گیا, دنیا میں اس طرح کا مسلمان ہو گیا, دنیا میں اس طرح کا مسلمان ہو گیا. قرآن کے حوالے سے پیغام, چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے جاگ رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. یہ کل سو گئے تھے, بستر پر پیشاب کر کے گنگا بہا دیا تھا. آج اللہ کا شکر ہے یہ جاگ رہے ہیں, ان کے واسطے دعا کرتا ہوں اللہ ان کے مقدر کو جگائے. میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, آپ ڈاکٹر بنائیے شوق سے, پروفیسر بنائیے شوق سے, لیکن مکتب کی تعلیم دلا کر کے, قرآن پڑھا کر کے پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنائیے. آپ کا بچہ پہلے مسلمان ہے, بعد میں ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, پروفیسر ہے. ایک بات راز کی سنیے, دنیا میں کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو یہ بتا دے کہ آپ کا دل زندہ ہے. دنیا میں کوئی عالم یہ بتا نہیں سکتا کہ خدا سے آپ کا تعلق ہے. دنیا میں کوئی عالم یہ بتا نہیں سکتا کہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. لیکن ایک چیز ہمارے گھر میں ہے, ہماری مسجد میں ہے, وہی بتا سکتی ہے کہ ہمارا دل زندہ ہے کہ مردہ ہے. وہی بتا سکتی ہے کہ ہماری دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں. وہی بتا سکتی ہے کہ خدا سے ہمارا تعلق ہے کہ نہیں. جانتے وہ کون سی چیز ہے؟ وہ کوئی ٹیکنالوجی مشین نہیں ہے, وہ بڑا سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے, بلکہ قرآن ہے. قرآن اگر ہمارے دل کے اندر ہے تو یہ دل زندہ ہے. اگر قرآن دل سے نکل گیا یہ دل مردہ ہے. اس کی پہچان ہے کہ جگانے کے بعد بھی نہیں جاگتا. اگر قرآن سے تعلق ہے تو خدا سے ہمارا تعلق, قرآن سے تعلق نہیں تو خدا سے کوئی تعلق نہیں. اگر قرآن پر عمل ہے تو دعا قبول ہوتی ہے, اس کی گارنٹی ہے. اگر قرآن پر عمل نہیں ہے تو دعا قبول ہوتی ہے, اس کی کوئی گارنٹی نہیں. قرآن میں ایک لفظ ہے, اللہ کی رسی کو پکڑو, تم غالب رہو گے, کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ جانتے ہیں وہ رسی کیا چیز ہے؟ وہ قرآن ہے. اگر آپ نے قرآن کو پکڑ لیا تو دنیا آپ سے شکست کھائے گی, دنیا آپ کو شکست نہیں دے سکتی. ایک آدمی کی شادی ہو گئی, 1 سال ہوا, بال بچہ نہیں. 2 سال ہو گئے, بال بچہ نہیں شادی کو. تو لوگوں نے کہا کہ یار تو کیسا جوان ہے, شادی ہو گئی, کیلنڈر چھپ ہی نہیں رہا ہے. اب بیچارہ شرمندہ ہو رہا ہے, منہ چھپا رہا ہے. رات کے اندھیرے میں خدا سے دعا کیا کہ میرے مالک
कब तक लोगों से मुंह छुपाऊंगा, बेटा ना दो सही एक बेटी दे दो, वादा करता हूं जब उसकी शादी होगी तो दुनिया की हर दौलत दे करके रुखसत करूंगा। कबूलियत की घड़ी थी, दुआ कबूल हो गई, बेटी मिल गई, जब जवान हुई तो जेब में फूटी कौड़ी नहीं। परेशान हुआ, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, हजरत गजब हो गया, खुदा ने बेटी दिया, जवान हुई, वादा किया, फैल हो रहा है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। कहा तुम झूठ बोलते हो, तुमसे बड़ा मालदार कोई हो नहीं सकता। कहा हुजूर आप मेरी गरीबी का मजाक क्यों उड़ाते हैं, न रुपया पैसा है, न सोना चांदी है, न जमीन जायदाद है, कुछ भी नहीं है। कहा अरे तुम सबसे बड़े मालदार हो, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी बेटी अभी ससुराल नहीं गई है, उसको कुरान की तालीम दो, जब ससुराल जाने लगे तो कुरान के साथ उसको रुखसत कर दो, दुनिया की कोई दौलत कुरान के मुकाबले में नहीं हो सकती। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अखबार रोज पढ़ेंगे, कुरान कभी कभी, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हाँ आप लोग कलकत्ता नहीं पहुंचेंगे, सीधा रांची जाने वाले। जो सबसे जरूरी है मुसलमान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफे को निगहबान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफे को। ये कैसे मुसलमान हैं जो सुबह सवेरे, ये कैसे मुसलमान हैं जो सुबह सवेरे अखबार तो पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते, अखबार तो पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते, अखबार तो पढ़ते हैं। एक तारीख आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, आपके पैर से ज़मीन निकल जाएगी तालीम के हवाले से। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं बेदारी के साथ? तो हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सुना, हाथ उठाइए, दिक्कत नहीं है, 7 खून माफ है। और हाथ उठा करके वादा कीजिए नौकरी नहीं तो तालीम नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, आपको मैं बेदार करके छोड़ूंगा। आप पिंडाल में कम हैं, ससुराल में ज़्यादा। ध्यान से सुनिएगा, 500 साल में सबसे ज़्यादा साइंसदां किसने पैदा किया? तो लिखा कि ईसाइयों ने 70 साइंसदां पैदा किए। इसी हिंदुस्तान ने सिर्फ 8 साइंसदां पैदा किए, और बगल में चीन है, 500 साल में सिर्फ 5 साइंसदां पैदा किए। और 500 साल में मुसलमानों ने कितने साइंसदां पैदा किए? 106। 55% साइंसदां मुसलमान पैदा करता था। और आज की तारीख ये है कि साइंसदां में मुसलमानों का नाम ही नहीं। 1400 साल में डॉक्टर किसने कितना पैदा किया? यहूदियों ने 11 डॉक्टर पैदा किया 1400 साल में। ईसाइयों ने कितने डॉक्टर पैदा किए? 51। और चाइना ने कितने डॉक्टर पैदा किए? 7 1400 साल में। जापान ने कितने डॉक्टर पैदा किए? सिर्फ 5। इस हिंदुस्तान ने कितने डॉक्टर पैदा किए? सिर्फ 4। और मुसलमानों ने 1400 साल में कितने डॉक्टर पैदा किए? 41। मुसलमान दूसरे नंबर पर था। लेकिन 1984 की रिपोर्ट है कि दुनिया में मुसलमान 3 चीज़ों में पीछे हैं। सबसे पहली चीज़ तिजारत। 100 में सिर्फ 5 मुसलमान तिजारत करता है, 95 गोल। नौकरी में मुसलमान पीछे, 100 में सिर्फ 2% मुसलमान नौकरी करता है, 98 गोल। IAS की नौकरी 2%, IPS की नौकरी 2%, रेलवे की नौकरी 2%। और मुसलमान किस में पीछे? तालीम में पीछे। पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं, और सबसे बड़ा जाहिल मुल्क हिंदुस्तान है। और हिंदू मुसलमान में सबसे बड़े जाहिल मुसलमान हैं। 62% मर्द जाहिल है, 72% औरत जाहिल। आप अपने बच्चों पर 3 एहसान करते हैं, याद रखिए, आपका बच्चा याद नहीं रखेगा, भूल जाएगा। पहला एहसान क्या करते हैं? अच्छा खाना खिलाते हैं, बच्चे भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। दूसरा एहसान क्या करते हैं? अच्छा कपड़ा पहनाते हैं। ईद में आप त्यौहार में पैसा को पैसा नहीं समझते, कर्ज लेकर के बच्चे को कपड़ा दिलाते हैं, बच्चे इस एहसान को भूल जाएंगे, याद नहीं रखेंगे। और आखिरी एहसान, बच्चे के लिए अच्छा से अच्छा मकान बनाते हैं। याद रखिए, जब इन बच्चों का दौर आएगा तो आपका बनाया हुआ मकान मकबरा बन जाएगा, उजाड़ करके फेंक देंगे, शीश महल बनाएंगे।
تمام احسان کو بھول جائیں گے، لیکن کتابوں میں لکھا ہے ایک احسان کر دیجئے، بچے کی زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر احسان یاد رکھیں گے۔ میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، کیسے بیٹھا ہوں؟ میرے ہاتھ پاؤں نیچے ہیں، میرا دل بیچ میں ہے، میرا دماغ اوپر ہے۔ ٹھیک یہی حالت آپ لوگوں کی ہے، آپ لوگ بھی بیٹھے ہیں، ہاتھ پاؤں نیچے ہے، دل بیچ کے اندر ہے، دماغ اوپر ہے۔ اس تقسیم پر جب آپ غور کریں گے تب آپ کو علم کی عظمت معلوم ہوگی۔ ہاتھ پاؤں سے کام کاج کیا جاتا ہے، اس کو خدا نے نیچے رکھا۔ اس دل سے دولت کمائی جاتی ہے، اس کو بیچ میں رکھا۔ اس دماغ سے علم حاصل کیا جاتا ہے، اس کو سب سے اوپر رکھا۔ اگر تمہارے بچے کو علم نصیب ہو جائے، ہنر نصیب ہو جائے تو اللہ عزت کی چوٹی پر پہنچا دے گا۔ بچپن میں جس کا بچہ جتنا کالا ہوتا ہے، اس کی ماں اتنا زیادہ صابن لگاتی ہے، رگڑ رگڑ کر کے لگاتی ہے، 72 مرتبہ صابن لگاتی ہے، لیکن وہ صابن بھی قسم کھا لیتا ہے کہ میں تو کالا ہو جاؤں گا لیکن اس کالیا کو گورا ہونے نہیں دوں گا۔ آسمان سے ہی ٹھپا پڑا ہوا ہے۔ بچہ کالا ہے، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، دانت باہر ہے، نہایت بدصورت ہے۔ ماں نے کہا بیٹا تو اتنا بدصورت ہے، لوگ تم کو اپنی مجلس میں جگہ نہیں دیں گے، لیکن ایک کام کر لو، لوگ تم کو ترقی پر اٹھائیں گے، تمہاری جوتیاں سیدھی کریں گے۔ بیٹے نے کہا کہ اماں وہ کیا کام ہے؟ کہ رات دن ایک کر کے محلے کے سارے بچے کو علم میں پیچھے کر دو۔ جس دن تم پیچھے کر دو گے محلے کے لوگ تم کو ترقی پر اٹھائیں گے، تمہاری جوتیاں سیدھی کریں گے۔ یہ بدصورت بچہ رات دن ایک کر کے محنت کر کے علم میں اتنا آگے نکل گیا کہ مکہ کا قاضی بن گیا۔ علم دل کا سرور ہوتا ہے، علم دل کا سرور ہوتا ہے، چشم بینا کا نور ہوتا ہے، چشم بینا علم سے رنج دور ہوتا ہے، علم سے رنج دور ہوتا ہے، دل کو حاصل سرور ہوتا ہے، دل کو حاصل